नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबां। इस तरह जब तुम नमाज पूरी कर चुको, याद फिर बैठे लेटे और करवटें करते रहो अल्लाह को। फिर जब इत्मीनान हो जाए पढ़ो पूरी नमाज, मोमिनों पर है बक़ीद वक्त फ़र्ज़ अपनी नमाज, मोमिनों पर है बक़ीद वक्त फ़र्ज़ अपनी नमाज। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम है दीन और ख़वातीन और मैं हूँ आपकी होस्ट इशरत अली। नाज़रीन कराम, आपने सूरह निसा की आयत नंबर 103 का मंजूम तर्जुमा समात फरमाया, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरी याद से कभी गाफिल ना हो, मेरे ज़िक्र से कभी गाफिल ना हो, चाहे लेटे हो, चाहे खड़े हो, चाहे बैठे हो, चाहे सफ़र में हो या हज़र में, खुश्की में हो या तरी में, दिन हो या रात, तंदुरुस्ती हो या बीमारी, किसी भी हालत में हो, मेरे ज़िक्र से कभी गाफिल ना हो। और यकीनन नाज़रीन कराम, ये अल्लाह ताला की हम पर बड़ी मेहरबानियाँ हैं। उम्मत मोहम्मदिया होने की वजह से, इस नाते से अल्लाह ताला की हम पर बड़ी मेहरबानियाँ हैं कि देखिए, जब हम अल्लाह के ज़िक्र में शामिल होते हैं तो यूँ तो छोटे छोटे से अस्कार हैं जो कि कहने में, अदा करने में इंतहाई आसान हैं, लेकिन नामा अमल पर बड़े भारी हैं, बड़े इनामात हैं, बड़ी खुशखबरियाँ हैं। और जैसे कि अफज़लुल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला का पसंदीदा ज़िक्र है। और जब हम इस ज़िक्र में शामिल होते हैं तो हमारे दिलों से तमाम बुराइयां मिट जाती हैं और हमारे दिलों से तमाम कसाफतें धुल जाती हैं। तो मैं ये दुआ करूँगी कि आप जो कि टेलीविज़न सेट के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, हम यहाँ बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ से उठें और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो तो हमारे दिल में अल्लाह की तमाम मखलूक के लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्यार हो, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत हो, अखलाक हो, और अखलाक भी वो कि जो अखलाक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला जो है इस आयत मुबारका में अफजल औक़ात पर नमाज अदा करने की ताकीद फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ताकीद फरमा रहे हैं। तो अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अहकामात खुदाबंदी को मानने की, अल्लाह के रसूल के अहकामात को मानने की। इसी प्यारी सी दुआ के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। और जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आज हमारा मौजू होगा नमाज के हवाले से, और नमाज का जो एक अहम रुकन है नियत, इस हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। और आज भी हमारी शरीक गुफ्तगू हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानों के लिए क्या कहूँ कि गाहे बगाहे यहाँ रहनुमाई के लिए आती रहती हैं और इनकी तारीफ़ में यकीनन बहुत कुछ कहा जा चुका होगा। हमारी जो पहली मेहमान हैं अनीला फ़तेह साहिबा, बड़ी अपनाइयत हैं, बड़ी मोहब्बत से, बड़े अखलाक के साथ बात समझाती हैं, आसानी के साथ, और बात समझ आ जाती है, यकीनन अमल की तरफ तरगीब भी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, आप हमारी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं यहाँ हमारी रहनुमाई के लिए। और आप ही के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा आमना साहिबा, आपको भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और इनका भी स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा अंदाज़ गुफ्तगू है इनका, और ऐसा अंदाज़ गुफ्तगू के है कि जिसे सुनकर हमें इनके साथ भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और अमल की तरगीब मिलती है। तो दोनों मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बहुत कुछ आज जानेंगे। और आप दोनों मेहमानों के साथ एक और मेहमान जो कि ऑन बिपर होते हैं, हस्बे मामूल मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, मुफ्ती साहब का अंदाज़ भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत कुछ जानते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आज भी हम आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। सर, कुछ ही देर में आपसे हम रहनुमाई हासिल करते हैं। आपसे गुजारिश करूंगी, पहला जो हमारा सवाल है नमाज के बारे में, तो जितना भी जाना जाए कम है। तो लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे इसकी अहमियत के हवाले से, फजीलत के हवाले से। तो हम ये देखते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 82 मरतबा यानी 82 टाइम्स जो है वो नमाज की ताकीद फरमाई है, तो यकीनन इसके फ़ज़ाइल भी बहुत होंगे। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमें नमाज की फजीलत के बारे में सबसे पहले आगाह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। देखिए, हम पिछले 2-3 प्रोग्रामात पर नमाज की फजीलत के हवाले से ही गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। बेशक इस मौजू पर जितनी गुफ्तगू करें कम है, बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ जो अलमिया ये है कि हम उसकी फ़जीलत बयान भी कर रहे हैं, लेकिन नमाज से दूरी होती चली जा रही है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर के साथ करूँगी कि ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। बेशक, अगर रब ताला के आगे ख़ुद को झुका देंगे तो फिर आपको कहीं और झुकने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज कायम करने वालों के लिए, ज़कात देने वालों के लिए, अमाल साले करने वालों के लिए अजर अज़ीम का वादा किया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे पास उनके लिए अजर अज़ीम है। यानी
اس نماز کے کہ جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، وہ ہمیں اس دنیا میں بھی نصیب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مکمل تقاضوں کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، یعنی جس طرح سے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے باب الذکر، باب الشکر، باب الدعا، باب الرجا، باب الاقتداء، باب الاخلاص، یعنی جیسے جیسے وہ نماز میں داخل ہوتا جاتا ہے، باب المعرفت یعنی پہلا دروازہ، جب آپ ثنا کے ذریعے نماز شروع کرتے ہیں، اپنی ثنا پڑھتے ہیں تو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ پھر جب آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف کی طرف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جس طرح آپ نماز میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ باب الذکر کھلتا ہے کہ بندہ میرے ذکر کی نعمتوں سے سرفراز ہو جائے۔ جب ہم اللہ رب العزت کو الرحمن الرحیم کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ میری رحمت کو پکار ہیں، بے پایا رحمت کی طلبگار ہیں، تو ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا کیا جائے۔ بات ہے بھائی، کہیں کیا اللہ بات رب العزت باب الرجا، یعنی جس طرح ہم نماز میں آگے بڑھتے ہیں تو امید کا دروازہ کھولتا ہے کہ بندہ میرے پاس اچھی امید لے کر آئے۔ کہ اللہ رب العزت جب ہم دعا اللہ رب العزت سے کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ پاک باب الدعا کھولنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ میرے بندے کے لیے باب الدعا کھول دے کہ وہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، مجھ سے التجا کر رہا ہے۔ یعنی الغرض ہم دیکھیں تو نماز کے فوائد میں فضیلت اس لیے بیان کی کہ شاید ہم اس رب کی رحمت کو دیکھتے ہوئے، اس کے کرم کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جب وحی آئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وحی کے ذریعے کہ داؤد اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا مہربان اور رحیم ہوں تو وہ کبھی سجدے سے اپنے سر کو نہ اٹھائیں۔ واہ کیا بات ہے۔ اچھا، نماز کے ہر رکن میں جو ہے فوائد ہیں، جتنی بھی ریسرچز سامنے آ رہی ہیں وہ جو ہے مطلب ریسرچ کیے جا رہے ہیں لیکن نئی نئی انوینشن سامنے آ رہی ہیں، تو وہ تو جتنا بھی کرتے رہیں بے شمار فضائل ہیں، آپ نے کتنے بتائے، آپ چاہیں گے اس میں کچھ ایڈ کرنا؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور ہم بہت ساری نشستیں چاہیے اس کو کور کرنے کے لیے، لیکن کور ہو نہیں پائے گا چونکہ بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر۔ اور جس طرح کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا، میں بہت مشہور و معروف حدیث یہاں بیان کرنا چاہوں گی۔ یوں کہہ لیجیے کہ ہمارے گھر کے بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہوتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، اور بالکل اسٹارٹنگ لیول میں ہم بچوں کو یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم پیچھے کیا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات طیبہ میں ایک مرتبہ معراج ہوئی۔ پہلے تو معراج کے معنی کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عروج، بلندی، رفعتیں، اور وہ کیا کہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب نماز مومن کی معراج کیسے کہ جب بندہ مومن چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے پر فائز کیوں نہ ہو، دنیا میں کوئی بہت بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، جب اپنی اس جبیں کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور زمین پر رکھتا ہے تو جھکا دیتا ہے۔ بظاہر دیکھتے ہوئے یہ بڑی عاجزی اور انکساری والا معاملہ ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اتنا بڑا بندہ ہونے کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہا ہے۔ لیکن وہ جب یہ پیشانی زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، وہ آہستگی سے گفتگو کیا کرتا ہے، وہ گفتگو عرش پر سنی جاتی ہے۔ اور یہی ہے کہ جب وہ محبت سے سجدہ کرتا ہے تو رفعتیں، بلندیاں، عروج پاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نماز ہے جو مومن کو معراج تک، عروج تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ اگر اس کی روح کو، اس کی حقیقت کو ہم اور آپ سمجھیں تو یقین جانیے کہ ہم نماز کو ترک کرنے، اس میں دیر کرنے، تاخیر کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، کیونکہ یہی ایک وہ واحد ذریعہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو جایا کرتا ہے۔ اب دیکھیے کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو گویا تصور یہ ہونا چاہیے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بظاہر دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کسی بڑے عہدیدار کے سامنے، کسی بڑی پوسٹ والی شخصیت کے سامنے اگر ہم کھڑے ہوں تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو ان کی پسند کے مطابق ہو۔ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات جس سے ان کی شان میں گستاخی ہو جائے ہم نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو جب ہم بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ ٹانٹ کرتے ہیں یا تانا دیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز رکھ کر بھول گئے ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لو تو وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نیت باندھتے ہی دنیا و مافیہ کے سارے خیالات آ جاتے ہیں۔ اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس وقت ہم بارگاہ رب العزت میں ہیں، تو یقین جانیے وہ سرور، وہ لذتیں آئیں گی آپ کو نماز پڑھنے میں کہ پتہ نہیں چلے گا کہ کب آپ کا جو ہے سجود ہوا، کب قیام ہوا۔ وہ لذتیں، وہ رونق اللہ رب العزت آپ کو نماز میں عطا فرماتا ہے جب ہم تھوڑی سی اٹینشن پے کرتے
کرتے ہیں. تو درخواست یہی ہے کہ نماز جب پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ کہ بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہیں تو پھر نماز پڑھنے کی لذتیں اور رونقیں ہی الگ ہوں گی. بہت ہی پیاری آپ نے بات فرمائی ہے یہاں جو کچھ ہماری رہنمائی فرمائی کہ صحابہ کرام کا فرمان بھی یہی ہے کہ انسان جتنا نماز میں سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے, لذت و سرور حاصل کرتا ہے, تو اسی قدر وہ قیامت میں بھی پرسکون ہوگا. تو اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں, اتنی اچھی باتیں ہیں دل کو لگنے والی کہ جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی حقیقت کھلتی چلی جاتی ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ایسی نماز پڑھنے کی جیسے آپ لوگ ہمیں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے غیبت کی جتنی مذمت کی گئی ہے لیکن بڑے شرم کی بات ہے اور بحیثیت امت مسلمہ ہمیں کہتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نماز ادا کی, اس کے بعد غیبت بھی شروع ہو گئی, چغلی, بہتان ترازی, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو بتائیے کیا ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں قابل قبول ہیں؟ کیا احکامات ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. بہت شکریہ. نماز کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. ایک جملہ میں یہاں پہ نفس چونکہ ہمارا لالچی واقع ہوا ہے اور جب انعامات کی ترغیب دلائی جاتی ہے تو یہ نفس اس عمل کی طرف راغب ہوتا ہے, اور جب عذابات یا وعیدات کا ذکر ہوتا ہے وعیدات وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا نفس اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے عظیم تحفہ, جس طرح معراج کا ذکر ہوا, تمام چیزوں کا ذکر ہوا. یا میں ذکر کروں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی جو ادائیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں. یعنی بعض فرشتے حالت قیام میں ہیں, بعض رکوع میں ہیں, بعض سجدے میں ہیں, بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح, تحمید اور تہلیل, تقدیس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام عبادات نماز کے اندر بھی شامل فرما دی, اور وہ حرکات و سکنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرما دی, کہ جس کی وجہ سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان فرشتوں کی ادا بھی ادا کر رہی ہے کہ جو قیام کی حالت میں ہیں, جو رکوع میں ہیں, جو سجدے کے اندر ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرشتے اتنی کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. یا ایک بات اور کہ اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں کوئی ہماری عبادت کی, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جب ہم اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرما دیتا ہے. تو گزارش یہ ہوگی کہ نماز کو استقامت کے ساتھ ادا کیا جائے. واقعی الصلاۃ لذکری کے الفاظ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اور یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کر دوں, یہاں پہ نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ مطلب میں بیمار ہو گیا تو نماز پڑھنا شروع کر دوں, میرے پیپر ہونے والے تو نماز پڑھوں, پیپر ہو گئے, رزلٹ اچھا آ گیا تو نماز کو چھوڑ دیا, کاروبار نہیں چل رہا تو نماز پڑھنا شروع کی, کاروبار میں کچھ وسعت ہو گئی نماز پڑھنا چھوڑ دی. اس لیے نماز نہیں ہے, یہ تو نماز کی اضافی برکتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں. اصل تو اس کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا حاجت ہے ہمارے سجدوں کی؟ اصل تو ہمیں حاجت ہے, ہم محتاج ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں, تحلیل کریں, تقدیس کریں. اور ایک نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نقطہ نواز ہے. 50 کا عدد نماز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عدد ہمیں عطا فرما دیا, نقطہ اپنے پاس رکھا, 5 یہاں سے جاتے ہیں, نقطہ لگا کہ اللہ 50 کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو سمجھنا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بہت زیادہ ہے, انعام بہت زیادہ ہے, ہم بس کوشش کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل نہیں لگتا نماز میں, تو مریض کو دوائی دی جاتی ہے, اس کا منہ کڑوا ہی ہوتا ہے, اس کا دل نہیں چاہتا. ایک وقت آئے گا جب ہمارے اندر روحانیت اور سرور اور طمانینت پیدا ہو جائے گی تو دل یہی چاہے گا کہ سجدے سے بندہ کبھی اپنے سر کو نہ اٹھائے. اور جو بات ذکر کی گئی کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ کس کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہیں تو قیامت آ جائے مگر بندہ اپنے سر کو سجدے سے کبھی نہ اٹھائے. تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نماز کی طرف جانا چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات فرمائی آپ نے کہ اتنے انعامات ہیں, اتنی خوشخبریاں ہیں, اتنی تاکیدیں بھی ہیں اور وعیدات بھی ہیں جنہیں دن سن کر ہم ڈر جاتے ہیں, ہماری روح کانپ اٹھتی ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد پھر بھول جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ لیں گے چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
جی ناظرین کرام، ایک بار پھر حاضر خدمت ہے عنوان نماز لے کر۔ نماز کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہے اور یقیناً اس میں سے بہت سی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوں۔ تو ہم نے یہ جو سوال کیا تھا اس سے پہلے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد چغلی، بہتان، ترازی اور غیبت میں پھر ایک بار مبتلا ہو جاتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن پاک کا قاعدہ اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے شک۔ اب یہ اللہ رب العزت نے اصول بتایا اور قرآن پاک میں یہ بات ہے، یعنی اللہ رب العزت کا بتایا ہوا اصول غلط یا معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری طرف سے کیا کوتاہی، کیا غلطی ہو رہی ہے کہ جو ہم نماز ادا کرنے کے بعد، نماز قائم کرنے کے باوجود برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم نماز ادا کرنے کے باوجود غیبتوں کی طرف جا رہے ہیں، برے کاموں میں ہمارا زیادہ دل لگتا ہے۔ تو اس کے اسباب پر اگر ہم غور کریں، یعنی اللہ رب العزت نے تو فرما دیا کہ نماز تم قائم کرو تو تم برے کاموں سے بھی رک جاؤ گے، بے حیائی سے بھی رک جاؤ گے۔ ہم ایک یہاں پہلے ایک چیز بیان کر دوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے، جب ہم سے غیبت نہیں چھوٹ رہی، جب ہم برے کام کر رہے ہیں تو پھر ہم نماز کیوں پڑھیں؟ یعنی غلطیوں ہم کرتے جا رہے ہیں تو ہم فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تاثر ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہیں تو پھر ہم نماز کیوں ادا کریں؟ تو یاد رکھیں کہ اس سے پھر ہم ڈبل گناہ گار ہو جاتے ہیں، ایک تو فرض چھوڑتے ہیں اور دوسرا وہ جو گناہ کرتے ہیں اس پر ہم قائم ہی رہتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ ہم فرض نماز ادا کرنے کے لیے ان گناہوں سے بچیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کردار اصرار کیے جاتے ہیں اور اس لیے نماز ادا نہیں کرتے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کیا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو ایک اس چیز کا خیال رکھیں کہ نماز، فرض نماز مستقل ادا کریں، چاہے آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن وہ نماز ادا کریں کہ اس نماز کی برکت سے، فضیلت سے اللہ پاک آپ کے دل میں محبت ڈالے گا، رحم ڈالے گا۔ بالکل بالکل۔ نماز کو اپنے گناہوں کی وجہ سے نہ چھوڑیں بلکہ نماز کے لیے اپنے گناہ چھوڑنے کی کوشش اچھا، اگر کریں۔ کوئی یہ کہے نا کہ بھئی ہمارا دل نہیں لگ رہا، تو جب وہ پڑھتا رہے گا جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اچھا لگنے لگتا ہے، پھر دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بغیر آپ سے پھر رہا نہیں جاتا، ایک اندر سے ایک گلٹی فیل ہوتا ہے۔ بالکل۔ پھر جو ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی کہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو ہم کیوں نہیں ان کاموں سے رک رہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے باطنی آداب پورے نہیں کر رہے۔ ہماری توجہات نماز کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی حدیث پاک ذکر کی گئی کہ نماز اس طرح سے ادا کرو کہ جیسے رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس طرح ادا کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہاں توجہ ہوگی تو پھر نماز میں خود بخود دل لگے گا، پھر ہم برائی سے رکیں گے۔ اب اگر ہم اسلاف میں دیکھیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کانپنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں جو سب سے بڑی بارگاہ ہے۔ آپ کا نماز میں انہماک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز میں جاتے ہیں تب آپ کی پنڈلی سے تیر نکالا جاتا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اصرار کے ساتھ نماز کی امامت کروانے کے لیے کہا گیا، اور جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا تو غش کھا کر گر پڑے۔ کیا بات ہے کہ میں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو باطنی ہم نے نماز کے آداب کا خیال رکھنا ہے، اپنی توجہات کو اس طرف مائل کرنا ہے تاکہ ہم برے کاموں سے بچ جائیں۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا آمنہ صاحبہ، نیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اعمال صالح سے بڑھ کر نیت کا اجر ہے، کہ ہم نے نیت کی اور ہمیں اجر ملنا شروع ہو گیا۔ تو نماز میں جو ہم نیت کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ جی دیکھیں، نیت سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے لفظ نیت کے معنی کیا ہیں۔ تو لفظ نیت کے معنی ارادہ کرنا، ایک فیصلہ کر لینا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، ارادہ کر لیا، اور اللہ رب العزت آپ کی نیتوں پر بھی آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ رہی بات نماز کے اعتبار سے نیت کرنا، تو نماز کے لیے یہ ارادہ کر لینا کہ میں نے اب بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہونا ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں، جائے نماز پر آ گئے ہیں، تو اس وقت جو ہم نیت کریں گے آیا اس کو نیت کہا جا رہا ہے یا ایک ارادے کو کہا جا رہا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ اب عام طور پہ یہ کہنا چاہوں گی، مطلب سمجھانے کے لیے، کہ اگر ہم نے ظہر کی نماز کا ارادہ کر لیا ہے تو ظاہر ہے پہلے وضو کریں گے، پھر جائے نماز کی طرف جائیں گے۔ یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنی ہے، ارادہ ہو چکا ہے، اسی ارادے کا نام نیت ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں جا نماز پر کھڑے ہو کر یہ نماز کے آغاز میں جو کہہ لیا جاتا ہے، یہ اور بھی مستحب اور بھی اچھی بات ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس کا ذکر کرنے کی نیت کی، میں نے 2 رکعت فرض فجر کی یا 4 رکعت عصر کی، 4 رکعت ظہر کی، جو بھی آپ نماز کے لیے وہ کریں، لیکن نیت کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے دل کے ارادے کی پختگی، کہ ایک تہیہ کر لیا کہ ہاں یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد اس کام پر عمل درآمد کیا جائے، اسے نیت کہا جاتا ہے۔
اچھا یہ بھی امت محمدیہ پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے بے شک کہ ہم اچھے کام کی نیت کرتے ہیں اور ہمیں اسی وقت اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی بری کام کی نیت کرتا ہے تو اس سے جب تک اس پر عمل نہ ہو جائے جب تک گناہ نہیں ملتا. تو یہ دیکھیں نا کتنی اللہ کی مہربانی ہے. اچھا مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ظہر سوری مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، کال لینی ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بحرین سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پہلی امتوں میں جو اللہ پاک نے زوال بھیجا تھا جو عورتیں جوڑا لگاتی تھی، ٹھیک ہے، جو جوڑے لگاتی تھی عورتیں، مطلب مصنوعی جوڑے لگانا، ان کو زوال آیا تھا ان پہ. تو یہ آج کل جو عورتیں یہ علماء ہیں یہ سب لڑکیاں لگاتی ہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے سمجھ لیا ہے اور آپ کو ضرور ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اچھا مفتی صاحب آپ سے میں دریافت کر رہی تھی، پلیز ہماری رہنمائی کیجئے کہ ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے زبان سے اگر عصر کی نیت کر لی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہیں ظہر کے لیے اور زبان سے جو ہے وہ عصر کی نیت کے مطلب عصر کے حوالے سے بات نکل گئی کہ جی ہم عصر کی نیت کر رہے ہیں، نماز ہے ظہر کی، تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نیت کے حوالے سے جو ابتدائی گفتگو ہوئی اس میں چند کلمات کے اضافہ کر دوں تو یہ دوسرا مسئلہ خود بخود اس کے ضمن میں انشاءاللہ حل ہو جائے گا. دیکھیں ابتداءً جب نماز کے احکامات وغیرہ آئے یا کسی بھی عمل کے اعتبار سے ہوا تو فرمایا کہ نماز کے لیے زبان سے نیت کی اس وقت کوئی حاجت نہیں تھی، اور نہ ہی باقاعدہ اس کی ترغیب دی گئی، اور نہ ہی صحابہ کرام علیہم رضوان یا بعد کے خیر القرون جو زمانہ ہے اس میں باقاعدہ زبان سے کوئی نیت کی جاتی تھی، کیونکہ سب لوگ اہتمام کرتے تھے، نماز کے لیے آتے تھے، نیت تو اصل میں دل کا ارادہ ہے، اور وہ آ کے نماز کے لیے آ کے شامل ہو جاتے تھے اور نماز اپنی ادا کرتے تھے. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ لوگ عمل سے دور ہونے لگے، تو لہذا پھر یہ تاکید کی گئی کہ اب زبان سے الفاظوں کو دوہرا لینا اس کو مستحب قرار دیا گیا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ تو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ وضو کرتے ہیں اگرچہ آپ کا ارادہ نماز پڑھنے کا ہے، آپ نے اپنی جائے نماز بچھائی ہے، نماز پڑھنے کے ارادے سے آپ تشریف لائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے کہہ لیجئے. اور اس میں حکم یہ ہے کہ اگر فرض ادا کر رہے ہیں تو فرض کی نیت کر لیں، سنت ادا کر رہے ہیں تو سنت کی نیت کر لیں، نفل ادا کر رہے ہیں تو نفل کی نیت کر لیں، کوئی واجب ادا کر رہے ہیں تو پھر واجب کی نیت کر لیں. اسی طرح یہ بھی تصریح کی گئی کہ جب سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہیں تو اس میں سنت مؤکدہ کے الفاظ کہہ دیں، اور سنت غیر مؤکدہ ہو تو پھر سنت غیر مؤکدہ کے الفاظ ادا کر لیں. بعد نے لکھا کہ فقہاء کرام نے کہ فقط سنت کے الفاظ بھی اگر کہہ لیے، کیونکہ مقصد نیت کو حاضر کرنا ہے کہ آپ نیت کیا کرنا چاہ رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور صاحب بہاری شریعت مفتی امجد العدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی طریقے سے لکھا. فرمایا کہ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے، اعلیٰ درجے کی بات نہیں کرتے، کم از کم درجہ نیت کا یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک تو نماز کو متعین کر لیا جائے، یعنی پوچھا ہے کون سی نماز پڑھنا ہے تو فوراً اس کی زبان سے نکل جائے بھائی میں نماز مغرب یا نماز عشاء ادا کر رہا ہوں، تو فوراً زبان سے نکل جائے تو بالکل. لیکن سوچ میں پڑ گیا میں کون سی نماز پڑھ رہا تھا، کون سی پڑھنی تھی، پتہ نہیں کون سی پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو اب یوں سمجھیے کہ نیت جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس اعتبار سے فوراً جواب دے دیا جائے. اور فرض ادا کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے نا، اور ہمیں اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ دین فطرت ہے. آپ نے کتنے اچھے سے گائیڈ کیا. میں صرف ایک جملہ عرض کر دوں یہاں پہ کہ دیکھیں اگر یعنی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور اب آپ کا سوال کہ عصر کے الفاظ اگر منہ سے نکل گئے تو اس میں نیت کرتے ہوئے الفاظوں کا نکل جانا کوئی معنی نہیں ہے. اصل جو نیت دل کا ارادہ، دل میں جس نماز کی نیت ہے وہ بالکل جو ہے وہ درست انداز میں نماز ادا ہو جائے گی. ظہر کا وقت اگر عصر کا الفاظ بھی ادا نکل گئے تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، نماز ظہر ہی کی ادا ہو جائے گی. بالکل. اچھا ہم آپ کی بات بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے، لیکن اگر اس مسئلے کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ظہر کی نماز کے وقت وضو کیا تو ظہر کی نماز کی نیت تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن جب وہ جماعت کی طرف گیا اس نے دیکھا کہ نماز شروع ہو چکی ہے اور نیت کی جا چکی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جہاں سے جماعت مطلب ہو رہی تھی تو اس نے وہیں سے اس کو اسٹارٹ کر دیا، وہیں سے جوائن کر لیا، تو نیت ہوئی اس کی پوری. تو بالکل ظاہر ہے کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے، ویسے تو یہ پروگرام دین و خواتین ہے تو خواتین کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ خواتین تو اپنی نیت کے اعتبار سے حاضر ہوں گی، لیکن کوئی مرد اگر جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھ رہا ہے تو اب ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ وہ ظہر کے وقت میں عصر کی نیت کر کے نماز پڑھ رہا ہو. یہاں تو فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ وہ سمپل اتنی نیت کر لے کہ جو امام کی نیت وہ میری،
مطلب ظاہر ہے کہ امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہوگا تو ظہر کی وہ سمپل اتنا بھی کہہ لے یا دل میں یہ ارادہ کر لے کہ جو امام نماز پڑھ رہا ہے میں بھی وہی نماز پڑھ رہا ہوں تو بالکل اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی. بڑی سادگی سے آپ نے یہ مسئلہ حل کر دیا, بہت شکریہ. اچھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انیلہ صاحبہ کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اگر ہم جیسے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اب ہم ظہر کی نماز کے لیے, اب ٹھیک ہے فرض نماز کی ہم نے نیت کر لی, اب پڑھتے میں ہمیں پھر یاد آیا کہ جی ہمیں نفل پڑھنی تھی تو ہم نے نفل کی نیت کر لی, تو ایک نماز سے دوسری نماز میں کیسے منتقل ہوں گے؟ اس کا جواب ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد, کیونکہ ہمیں بریک پر جانا ہے. ناظرین کرام, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین کرام, دین اور خواتین میں عشرت علی ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ کالر ہیں, کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے گا پلیز. جی میرا نام سحر ہے, میں تاریخ کوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی سحر بہن. جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جیسے جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ان کا بعض کاموں میں بولا ہے کہ فدیہ دیتے ہیں, جیسے اب ہمارے والدہ ہیں وہ فوت ہو چکی تو ان کی فوت کا بولتے ہیں جو فوت ہو چکی اس میں رقم کی صورت میں ان کا فدیہ دیا جائے. اوکے, تو یہ ہاں رقم کی صورت میں فدیہ دیا جائے جتنے سال کی نمازیں قضا ہوئی اس کا حساب کر کے. ٹھیک ہے. اب جو والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کا یہ فدیہ دینا یا ان کے نام کی نمازیں قضا پڑھنا, یعنی مرے ہوئے لوگوں کے لیے, زندہ تو انسان اپنی قضا پڑھ لیتا ہے. صحیح صحیح ہے نا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں اس میں 30ویں پارے کی صورتیں یاد کی جاتی ہیں, تو اسی ترتیب سے ہی مثلا نماز کو ادا کیا جائے گا جو صورتیں سپارے میں دی گئی ہیں. جیسے اگر کوئی کسی کو یاد نہ ہو تو وہ اس کی جگہ کچھ اور صورتیں پڑھ سکتا ہے یا کوئی شریف سے نماز کا اپنی کمی پورا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ نے کال کی ہے اور آپ اپنے پیرنٹس کے لیے اتنا کانشیس ہیں کہ ان کی نمازوں کی ادائیگی جو ہے وہ پوری کرنا چاہتی ہیں, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولاد دے. تو جی ہم آپ سے پہلے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ ہم جو کہ نیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, نماز آج ہمارا ٹاپک ہے, اس کا ایک اہم رکن نیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ نیت کی اہمیت کیا ہے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت اہم ہے, اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو تم اعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد نیتوں پر ہے. یہاں ایک چیز ایک اور کوٹ کروں کہ اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے, اور ایمان کی بنیاد محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور یہ ہم نے پہلے بھی پروگرام میں بات کی کہ جب محبت ہوتی ہے تو اعمال آسان ہو جاتے ہیں. اب ہم جس طرح نماز کی بات کر رہے ہیں تو محبت ہوگی تو وہ عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور جہاں تک آپ نے نیت کی بات کی کہ نیت کتنی اہم ہے, تو ہمارے اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. اور اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں, اس کا کرم دیکھیں کہ یہاں دل میں ارادہ ہوتا ہے وہاں ہماری نیکی لکھی جاتی ہے. کیا بات ہے, جبکہ ہم کسی غلط کام کا ارادہ کریں تو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک وہ عمل ہم کر نہ لیں. اور اچھے کام کے ارادے کو اللہ رب العزت فوراً فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو لکھ لو. تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے, فضل ہے اپنے بندوں پر. اور دوسرا میں نیت کے حوالے سے جو ہم نیت کرنے کا باقاعدہ طریقہ ہے اس میں اکثر دیکھا ہے خواتین کو بھی, اکثر لوگ نیت جب کر رہے ہوتے ہیں اور سنت کی نیت کرتے ہیں تو سنت کی نیت کرتے ہوئے کہتے ہیں سنت واسطے رسول اللہ کی. تو اس کا احتمال یعنی عبادات سب اللہ رب العزت کے لیے, نماز خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے. بے شک. تو جو اس طرح نیت کرتے ہیں کہ واسطے رسول اللہ کے, تو سنت چونکہ آقا علیہ السلام کی سنت ہوتی ہے اس لیے اس کو اس طرح کہا جائے کہ سنت رسول اللہ کی سنت, یعنی 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی, اس طرح کر کے اس کی نیت کی جائے. اور واسطے اللہ تعالیٰ کے, یہ واسطے آپ نے اللہ کے ہی رکھنا ہے کیونکہ وہ عبادت آپ اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں. کیا بات, نیت میں یہ واسطے رسول اللہ کے اس کا خیال رکھا جائے, یہ کہا جائے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویری گڈ. اچھا, ہمارا چاہے چھوٹا سا بھی عمل ہو, بڑا عمل ہو, اگر اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. مفتی صاحب, یہ جو نیت کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو حدیث سے مبارکہ نا انما الاعمال بالنیات, اسے اس حدیث میں شمار کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خبر واحد کے طور پر اس کو روایت کیا, لیکن پھر ہر دور میں اتنے تواتر کے ساتھ یہ حدیث چلتی ہوئی آئی ہے کہ اس حدیث کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنی کتاب کو لکھتے وقت اسی حدیث کو بنیاد بنایا, اور اس کی ایک وجہ اور حکمت یہ بھی بیان کی گئی تاکہ اسی وقت سے وہ اپنی نیت کا اعتبار کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نیت کی جو ہم اتنی اہمیت کی بات کر رہے ہیں تو ایک نیت عمل سے پہلے ہے, ایک عمل کے درمیان ہے اور ایک عمل کے بعد ہے.
یعنی عمل سے پہلے نیت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، تو درمیان میں عمل کے دوران ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نخواستہ دکھاوے کی طرف ہم چلے جائیں، بلکہ اس وقت بھی اللہ کی رضا ہو، اور عمل مکمل کرنے کے بعد پھر اس عمل کا لوگوں پہ اظہار کرنا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو اس طرح اپنی نیکی کو محفوظ رکھنا ہے دکھاوے سے بھی. تو لہذا نیت عمل سے پہلے بھی، عمل کے درمیان بھی اور عمل کے بعد بھی ہر جگہ اس کا اعتبار کرنا ہے. یہاں فقہاء کرام نے قاعدہ لکھا کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اصل حدیث مبارکہ میں ایک لفظ محذوف ہے، یعنی حذف کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے انما ثواب الاعمال بالنیات، یعنی ان اعمال پر جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے وہ نیت ہے. تو لہذا اس لیے فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو لہذا اس اعتبار سے نیت کو جو ہے وہ حاضر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں یعنی ایک نماز پڑھتے ہوئے دوسری نماز کی نیت کو داخل کر دیا گیا، تو اس حوالے سے کیا، چونکہ یہ بھی نیت کے حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں میں آپ کو کہ جیسے کوئی شخص ہے کہ یا کوئی خاتون جو نماز پڑھ رہی ہے 4 رکعت، انہوں نے نفل کی نیت سے شروع کیا، تو اب ان پر لازم ہے کہ اس کو ختم بھی نفل کی نیت پہ کریں گی. اگر فرض کی نیت سے شروع کیا ہے تو لازم ہے کہ فرض کی نیت پہ ختم کریں. درمیان میں اگر نیت بدلتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب نیت بدلنے سے حکم بدل گیا، نفل پڑھنی تھی تو فرض پہ چلے گئے، یا فرض پڑھ رہے تھے تو نفل پہ چلے گئے، ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی نیت کو توڑ دیا اور پھر الگ سے نیت کر لی انہوں نے، یعنی کوئی ایسا عمل جس طریقے سے میں آپ کو آسان کر کے ذکر کر دوں کہ منافی صلاۃ یا منافی صوم، یعنی روزہ یا نماز توڑنے کی صرف نیت کی، مگر کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ جائے، کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کیا، یا روزہ توڑنے کی نیت کی مگر نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، نہ کوئی ایسا عمل جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو فقط ارادہ کر لینے سے نہیں ٹوٹ جائے گا جب تک کہ کوئی عمل اختیار نہ کیا جائے. اسی لیے جب ہم نماز کے اختتام پر جاتے ہیں تو قاعدہ اخیرہ کے بعد اپنے عمل سے نماز سے باہر آتے ہیں. خروج بصنعہ، خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، بصنعہ اپنے کسی عمل کے ذریعے، تو ہم جان بوجھ کر سلام پھیر کر پھر نماز سے باہر نکلتے ہیں. تو لہذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جس نیت کے ساتھ نماز کا آغاز ہوا اسی نیت پر آپ نے نماز کا اختتام کرنا ہے. درمیان میں نیت تبدیل ہوئی اور نئی تکبیر کے ساتھ اگر نماز کو شروع کیا تو پھر حکم اس کا الگ ہو جائے گا، کہ پھر وہ حکم تبدیل ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ فقط دل میں نیت کی اور 2 رکعتیں پڑھی، فرض کی اور 2 رکعتیں نفل کی پڑھنی، تو اس طریقے سے نماز کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. بہت شکریہ مفتی صاحب، کانسیپٹ کلیئر ہو کر دیا آپ نے. تو ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فرمائیے. جی مجھے مطلب پوچھنا، میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں، یوپی سے. جی فرمائیے. جی ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. جی مجھے پوچھنا ہے کہ دوسری میں آیت نازل ہوئی تھی کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، اس میں رسول پاک نے کیا کیا فرمایا تھا اور کیا 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 تھا، مجھے اس کے بارے میں صرف آپ کو بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے ہمیں، تھینک یو سو مچ. اچھا ہم یہ بات کرنا چاہیں گے اس وقت آپ سے کہ دیکھیے کبھی کبھار مصروفیت ہوتی ہے، کوئی شیطان بہکاتا ہے، تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات ایک نماز کی نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن نماز پوری ہونے سے پہلے ہی ٹھیک ہے، جیسے اب نماز ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی، دوسری نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ نماز جو ہے ہماری ویسے بھی لیٹ ہو رہی تھی، نماز کا دوسری وقت ہو گیا، تو کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر آپ نیت کر چکی ہیں، جیسے عصر کا تنگ وقت آپ نماز پڑھ رہی ہیں مصروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اور اتنا لیٹ آپ نے کر دیا کہ مغرب کے وقت میں داخل ہو رہے ہیں، تو جو نیت آپ نے کی ہے نماز عصر کی، وہ عصر ہی پر ختم کریں، کیونکہ وہ پھر عصر آپ کی اگر وقت ختم ہو گیا تو قضا میں چلی جائے گی، اور ادا وقت کے آخر تک ہو گئی ہے تو وہ ادا میں ہو جائے گی. اور پھر مغرب کی نماز کے لیے الگ سے آپ نے نئی نیت، یعنی اصل جو مغرب کی نماز کی نیت ہوگی وہ کر کے پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عصر کی نیت کے ساتھ ہی آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب اس نماز کو ہم کمپلیٹ کریں گے. ہاں جی کمپلیٹ کریں گے اور پھر نئی نماز کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، اگلی نماز کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ہماری عالمہ نے ہماری بڑی اچھی طرح سے رہنمائی فرمائی ہے، اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں. جی میں عرض کر دوں یہاں پہ 2 چیزیں آسان میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. آسان میں اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ مسئلہ کتابوں میں اس انداز سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ادق ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اس کو آسان کر کے پیش کریں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وقت کے اندر نماز کو شروع کرنا اور ایک ہے وقت کے اندر سلام پھیر دینا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ فجر کے اندر
اور جمعہ اور عیدین تو چونکہ خواتین پہ ہیں ہی نہیں، تو ان 3 نمازوں کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ نماز فجر، نماز جمعہ اور نماز عیدین اس میں وقت کے اندر ہی تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور وقت کے اندر ہی سلام پھرنا لازم ہے. اگر وقت ختم ہو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی. اس کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں وقت کے اندر اگر تکبیر تحریمہ باندھ لی گئی تو اس کو اگرچہ اگلا وقت داخل ہو جائے، یعنی یہاں تکبیر تحریمہ باندھی اور ایک آدھ رکعت پڑھی تھی کہ وقت ختم ہو گیا، اگلا وقت داخل ہو گیا، تو اب ایسے نہیں کہ وہ نماز قضا میں چلی گئی، بلکہ وہ تکبیر تحریمہ اگر وقت کے اندر باندھ لی تھی تو لہذا اگلا وقت داخل ہونے سے وہ نماز قضا نہیں ہوگی بلکہ وہ ادا میں ہی شمار ہوگی. بالکل. اچھا مفتی صاحب، ہماری بہن نے کال کی تھی، ابھی کال کی ہے اور بڑا ہی اہم سوال پوچھا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے جو بڑے ہیں، تو وہ یہ بات کرتے تھے کہ بھائی آپ نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ چوٹی کر لیں، مطلب جو جوڑا وغیرہ باندھا ہے اس کو کھول کر، تو وال اس طرح سے اونچے نہیں ہونا چاہیے، گردن سے اونچے نا. جی. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا احکامات ہیں؟ جی، اس میں مطلب جوڑا باندھنے کا جو مطلب کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے نا، وہ لکھا ہوا ہے مردوں کے اعتبار سے. یعنی مرد اپنے بال کسی کے اگر بڑے ہوں تو وہ اس طریقے سے باندھ کے جوڑا باندھ لے، تو وہ مردوں کے اعتبار سے حکم ہے. عورتوں کے اعتبار سے وہ اگر پیچھے بال اپنے باندھ لیں، کھلے بھی رکھیں، یا مطلب کسی بھی طریقے سے بالوں کو اپنے رکھا ہوا ہے، بس یہ اوپر جو اس طریقے سے وہ گھما کے اوپر کر دی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی یعنی اونٹ کے کوہان نما صورت کوئی نہ بنے. باقی مطلب ان میں جوڑا باندھنے میں خواتین کو نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواتین میں یہ غلط مسئلہ عام ہوا ہے کہ اگر عورتوں نے جوڑا باندھ کے نماز پڑھی تو ان کی نماز نہیں ہوگی. اور یہ جو وعید بیان کی گئی تھی نا، یعنی گزشتہ امتوں پر جو عذاب ہے، وہ اونٹ کے کوہانوں کی نما اپنے جوڑے کو کر دیتی تھی، اور لہذا اس اعتبار سے پھر ان پر عذابات وغیرہ کا معاملہ ہوا تھا. تو لہذا یہ جو ہے مطلب وہ معاملہ اس پر احتیاط کرنی بہتر ہے. یا میں ضمناً ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ کیونکہ یقیناً آئندہ جو پروگرام ہوں گے ربیع الاول کا بالکل ابتدا ہوگی یا ہونے والا ہوگا. آج کل ہمارے یہاں مطلب غلط فہمی ایک یہ بھی ہمارے یہاں ہو گئی کہ ہر مہینے کے شروع میں مبارکباد دینے کے میسیج بہت زیادہ چل رہے ہیں. تو اللہ کے واسطے اس سلسلے کو ختم کیجئے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ مطلب ربیع الاول آ گیا اس کی مبارکبادیں جنت میں چلے جائیں. اتنا آسان اگر جنت میں جانا ہوتا تو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف برداشت نہ کرنی ہوتی. پیکج کر کے 300 افراد کو میسیج کر دیں اور سب کے سب جو ہے جنت میں چلے جائیں. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور جس نے اس طرح کے میسیجز کیا ان سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. یہ کام آپ نے بہت اچھا بتایا اور یقیناً ہم سب اس پر عمل کریں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کی رہنمائی کا، مفتی صاحب کی رہنمائی کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کہ یہ تجارت ہے، اور نہ ہی میں دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں تو عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا خدا عبادت کے لائق ہے. بے شک وہ رب جو ہم کو پالنے والا ہے، ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عبادات ایسی ہیں جیسی کہ احکامات ہیں؟ اللہ توفیق عطا فرمائے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی. آمین ثم آمین. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اسی چینل پر، اسی پروگرام میں، اسی وقت. ٹاپک بھی ہمارا یہی ہوگا، بہت سی نئی باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کل بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.